नाज़रीन आदाब, वरदान के आज के ताज़ा शुमारे में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ आपका मेज़बान फ़याज़ अहमद फ़याज़। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम की वसातत से हम मुख्तलिफ़ किस्म की इंफॉर्मेशन आप तक पहुँचाते हैं वरदान की एक्टिविटीज़ के हवाले से। पिछले कई शुमारों में आपको ये बता दिया गया कि इनफर्टिलिटी जो है उसकी क्या वजूहात हो सकती है। आज बिल्कुल हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखे हुए हैं डॉक्टर वरीश कुमार साहब। डॉक्टर साहब, आपका खैर मकदम है हमारे प्रोग्राम में। थैंक यू फयाज। डॉक्टर साहब, जैसा कि पिछले कई शुमारों में आपने इंफॉर्मेशन ये दे दी कि इनफर्टिलिटी की वजूहात क्या हैं, चाहे मर्द की बात करेंगे, ख़वातीन की बात करेंगे। अभी जो हमने आपका जो जालंधर में सेंटर है उसका विज़िट हमने किया, उसका विज़िट करने के हवाले से हमने देखा कि जैसा कि आपने पिछले प्रोग्राम में बता भी दिया कि कौन कौन सी फैसिलिटीज़ है आपके पास, किस तरह की फैसिलिटीज़ एक ही छत के नीचे अवेलेबल है। तो साथ भी कुछ बीमारों से वहाँ पे बात भी हुई, जो आपकी तरफ से फैसिलिटीज़ उनको फराहम की जा रही है, वो एकोमोडेशन के हवाले से या टेस्ट्स के हवाले से बाकी चीज़ें। तो वहाँ पर उसको देखने के दौरान एक ऐसे कपल से हमारी मुलाकात हुई। रफ़ी अहमद है उनका नाम और माहिया है उनका नाम। बड़ी खुशी हमने उनके चेहरों पे देखी जब ये देखा कि उन्होंने कहा कि कुछ ही दिन हुए उनको औलाद मिली, 2 बच्चे उनके हुए हैं जुड़वा। आपको शायद याद आ रहा होगा कि किस पेशेंट की, किस कपल की बात हो रही है। उस कपल के साथ हमने वहाँ पे एक इंटरव्यू किया, एक बात हमने की। तो हम चाहते हैं एक तो नाजरीन आपको वो दिखाएं ताकि हाव यूजन ये कपल छो ये छो बिल्कुल श्रीनगर यमन दुत अल्लाह ताला औलाद 2 बच्चे अकी साथ जुड़वा बच्चे तो यहंदिस मतलब बुथन पे वो सठा खुशी वारिये कि 8 वरियन यमो इलाज कोरमुतन ये यमो पन्निस इंटरव्यूस दौरान वोन तो 8 वहर पत दित यमन अल्लाह ताला औलाद तो दिस यमन अल्लाह ताला खुशी। और इसमें उन्होंने सबसे पहले जो शुक्र बजा लाया वो अल्लाह ताला का लाया कि उनकी मतलब इससे ख्वाहिश से उन्हें औलाद मिली। और उसके बाद वरदान की टीम का, उसके बाद डॉक्टर वरीश कुमार आपका उन्होंने शुक्रिया अदा किया। तो डॉक्टर साहब, आपको सबसे पहले प्रोग्राम के आगाज़ में हम उनकी वो गुफ्तगू जो है, उनका इंटरव्यू जो है वो आपको दिखाते हैं, फिर वापस लौटते हैं। नाज़रीन, आप भी उनके साथ जो हमने रिकॉर्ड किया गया गुफ्तगू है वो देखिए, जल्द वापस लौटते हैं। नाज़रीन आदाब, जैसा कि आप जानते हैं कि एक घर की सबसे बड़ी खुशी तब वो होती है जब उस घर में औलाद जन्म लेता है। जिस घर में औलाद है उस घर का चिराग जलता रहता है। कशरस मज आसि ज़रूर तो सो कहावत बूझमु ज़ प्रत कंस अकिस इंसान सुन ये तमन्ना आसान, ये कोशिश आसान ज़ तसंदिस घरस तो तसंदिस मरस गस चोंग हमेशा दजवुन रोज़ुन। यानी हम इसको इस तरह से कहना चाहेंगे कि हर एक इंसान की ये ख्वाहिश होती है कि उसके घर का चिराग हमेशा जलता रहे, और जिस घर में ये खुशी है उस घर में हर खुशी है। चूँकि हम आप तक वरदान की कोशिशों से आपको हम बाखबर करा देते हैं, आपको बता देते हैं कि वरदान की तरफ से कितनी कोशिशें की गई औलाद के हुसूल की खातिर। बहुत सारे जोड़े ऐसे हैं, बहुत सारे घराने ऐसे हैं जिन घरानों में खुशी हुई, जिन घरानों में औलाद पैदा हुई इनकी कोशिशों की वजह से। आज समखाओ इश्तही अकिस तिथिस घरानास तिमन नफरन यम जन श्रीनगरस मज रोजान तो 8 वहर पत दुत यमन अल्लाह ताला औलाद तो यमन सठा खुशी। यानी 8 साल के बाद जिस कपल से हम आपको मिलाने जा रहे हैं, 8 साल के बाद इनके घर में खुशी हुई, इनको औलाद मिली। और ये इस वक्त अल्लाह ताला के बाद शुक्र बजा लाते हैं वरदान का, वरदान सेंटर्स का, वरदान की कोशिशों का, और पर्टिकुलरली खसूसी तौर डॉक्टर वरीश कुमार साहब का। तो उन खैर मकदम माहिया जीत रफ़ी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो वन तो इन सान बोजन वालन ये चीज़ कि यम सात तोह ये खुशी सपज औलाद तोह अल्लाह ताला अता कोर, कूता टाइम गसित कोर अल्लाह ताला औलाद अता, तो कूता टाइम गो क्या तुम वनकस महसूस करान? गोड छस बह अल्लाह ताला सुन शुक्र करान, लाख लाख शुक्र करान कि तिमो दिस में ये रहमत तिमो दिस में वरदान के ज़रिए। बे छस बह डॉक्टर वरीश कुमार वारिया शुक्र गुजार करान यमो बह अकिस डिसअपॉइंटमेंट मज कड़हस नेबर
اک پازیٹیو تھاٹ دِژٕکھ مےٚ منٛز کہ تم ماں بن سکتی ہو، تم میں وہ صلاحیت ہے کہ تم ماں بن سکتی ہو. تہٕ یِہنٛدی وجہ سۭتۍ گوٚو، یِہنٛدی وساقت سۭتۍ گوٚو مےٚ یہِ، اللہ تعالیٰ ہن کوٚر مےٚ 8 وٕہٕرۍ اولاد عطا، بیٚیہِ جُڑوا اولاد کٔرِن اللہ تعالیٰ مےٚ عطا. تو جیسا کہ آپ نے ناظرین سنا جو ماہیہ جی نے ابھی کہا کہ 8 سال کے بعد جڑواں اولاد ان کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی، اور اس میں یہ شکریہ انہوں نے کیا ڈاکٹر وریش کمار صاحب کا، جن کی کوششوں کی وجہ سے، اور جو ان کی ٹیم ہے یہاں جلندھر میں، اس وقت یہ جلندھر میں موجود ہے. جلندھر میں ان کے اولاد جو ہے انہوں نے یہاں پہ جنم دیا، اور بہت ہی خوشی ان کو اس وقت محسوس ہو رہی ہے. اور ڈاکٹر وریش کمار صاحب کا، ان کی ٹیم کا، جتنے بھی ان کے ساتھ ایسوسیٹس ہیں، ان کا یہ شکریہ ادا کر رہے ہیں. بیٚیہِ یژھو أسۍ تۄہہِ نِش میں زانُن، چوٗنٛکہِ رفیع صٲب یہِ ؤنۍتو کہِ 8 ؤرین منٛز یُس زن تۄہہِ اضطراب روٗدمُت آسہِ گرس منٛز، کِتھ کٔنۍ گُزٲرِو یِم 8 ؤری، تہٕ کِتھ کٔنۍ لوٚگ پتہ زِ وردانس متعلق تہٕ تُہۍ وٲتِو یور حظ جلندر علاج کرنہٕ خٲطرٕ؟ وَنہٕ برونٛہہ کرٕ بہٕ تۄہہِ سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہِ چھِ اللہ تعالیٰ ہس لاکھ لاکھ شُکر، چوٗنٛکہِ أسۍ ٲسۍ اَکہِ لٹہِ وٕچھان گُلِستان چینل، اَتہِ منٛز ٲس میٲنۍ وٲلد صٲب تہِ، تِم ٲسۍ وٕچھان، اَسہِ ٲس زبردست مایوٗس، چوٗنٛکہِ مےٚ اوس اِرادٕ کوٚرمُت أسۍ تُلو کانٛہہ نتہٕ کانٛہہ سٹیپ. ییٚلہِ وۄنۍ وِلیج صٲبُن ایڈ بوٗز اَسہِ، وردانُک سینٹرُک ایڈ بوٗز اَسہِ، أسۍ گٔے واریاہ خوشی. مےٚ ہسا تُل أتی نمبر تہٕ أتھۍ سۭتۍ کوٚر مےٚ کُلیٖگن تہِ فون، مےٚ وٕچھ ایڈ، ژٕ کر تِمن فون. تِمو سوٗز مےٚ بِچارن نمبر تہِ، بہٕ چھُس تِہُنٛد تہِ کران شُکریہ. یُتھُے مےٚ فون کوٚر، مےٚ رٔٹ ایپوینٹمنٹ اَتہِ سرینگر. یُتھُے اَسہِ تَتہِ کٔر، یُس تَتیُک سٹاف آو اَسہِ مگرمل باغ، یُس زن یِمن اَتہِ سینٹر چھُ، تِم تہِ آے اَسہِ واریاہ، تِمو تہِ کٔر، یہِ ٲس واریاہ ڈِس اپوینٹ گٔمٕژ. تہٕ یُتھُے پتہٕ فاینل أسۍ یور وٲتۍ، ییٚتہِ گوٚو اَسہِ علاج سٹاٹ. اَسہِ سمکھۍ ڈاکٹر صٲبس، وِلیجس، یِمو کوٚر اَسہِ تیوٗت ویلکم، تیوٗت، یہِ کٔڑٕکھ وارٕ وارٕ، یعنی کہِ أمِس ٲس تیٖژ ڈِپریشن گٔمٕژ یہِ ڈیوٗ ٹُو یہِ، پتہٕ کوٚر اللہ تعالیٰ ہن اَسہِ اولاد عطا ییٚتہِ. ناظرین، جیسا کہ آپ نے رفیع صاحب کے حوالے سے انہوں نے سنا، انہوں نے بتا دیا کہ سب سے پہلے جب ان کو کس طرح سے ان کو پتہ چلا وردان کے بارے میں، گھر میں بیٹھے تھے، کچن میں بات کر رہے تھے، مایوس تھے، تو وہاں سے ایک ایڈ آ گیا. ایڈ پہ انہوں نے ڈاکٹر وریش کمار صاحب کے حوالے سے سنا، تو ترنت کوئی ان کا دوسرا دوست تھا، فون ڈائل کیا، بات ہوئی مگرمل باغ سینٹر میں، پھر وہاں پہ آئے، پھر اس کے بعد ان کا ٹریٹمنٹ سٹارٹ ہوا، اور ابھی آج ان کو یہ اس طرح کی خوشی میسر ہوئی. اولاد اوپر والے کو، اللہ تعالیٰ کو عطا کرنی ہوتی ہے، بھگوان کو عطا کرنی ہوتی ہے، لیکن کوششیں انسان کرتا ہے. انسان کو کبھی نا امید نہیں رہنا چاہیے اللہ کی رحمتوں سے. ایسے میں تو ماہیہ جی بیاہ کت ایک اور بات کی ہم ذکر کرنا چاہیں گے اس وقت. ناظرین، آپ نے جو وہ متھ سنی ہوگی کہ ایک ڈپریشن، ایک اس عورت کو تب سب سے زیادہ ڈپریشن اسے تب ہوتا ہے جب اسے یہ کہے، پھر اس کو تانے سننے پڑتے ہیں، ارے اس کا اولاد نہیں ہے، اس کو وہ پرابلم ہے، سوشلی باقی چیزیں، اس طرح سے بھی بہت سارے مشکلات درپیش آ جاتے ہیں. تو یہ بات ہم ماہیہ جی سے سننا چاہیں گے کہ جو ایسی عورتیں ہیں ہمارے پاس، ان کے لیے اس چیز کے حوالے سے کیا میسیج ہے آپ کا ماہیہ جی؟ سب سے پہلے میں ان عورتوں کو یہ میسیج دینا چاہتی ہوں کہ آپ اپنے آپ کو یہ مت سمجھیں کہ ہم بانجھ ہیں، ہم بچے پیدا نہیں کر سکتے ہیں، تو ہم نے بچے ہم نہیں کر سکتے پیدا تو ہم بیکار عورت ہیں. نہیں، آپ اپنے آپ کو سب سے پہلے کسی کام میں انوالو کریں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اور اپنے دماغ سے یہ نکالیں کہ ہم بچے پیدا نہیں کر سکتے ہیں، ہم میں کوئی کمی ہے. جب ہم اپنے اندر خود یہ کمی ہم خود سوچیں کہ ہم میں یہ کمی ہے، تو پھر ہم ڈپریشن کے شکار ہو جاتے ہیں. یہ سب سے بڑی یہ ہے کہ سب سے بڑی بیماری ہے کہ اپنے اندر ڈپریشن کو پیدا کرنا کہ میں ماں نہیں بن سکتی ہوں، مجھ میں کمی ہے. یہ آپ اپنے دماغ سے نکالیے کہ آپ میں کوئی کمی نہیں ہے. ابھی جب آپ نے ملاقات کی، یہ فون ہو گیا وہاں پہ جو مگرمل باغ سینٹر ہے، پھر ڈاکٹر وریش صاحب سے کہاں ملاقات ہوئی آپ؟ ہاں، ڈاکٹر وریش صاحب سے میری ملاقات جلندھر میں ہو گئی، پہلی ملاقات ہو گئی. تو ان کے پازیٹیو ایٹیچیوڈ، ان کے خوش اسلوبی سے انہوں نے مجھے ویلکم کیا. انہوں نے مجھے اس چیز یہ بتا دیا کہ تم میں کمی نہیں ہے، تم
पैदा कर सकती हो, तुम्हें कोई कमी नहीं है। अगर अल्लाह ने चाहा तो तुम्हारे घर में भी किलकारियाँ गूंजेंगी, तुम्हारे घर में भी खुशियाँ गूंजेंगी। कोता टाइम गो कार दितो तो औलाद यह टाइम कोता गो डिलीवरी है तो ट्रीटमेंट कोता टाइम गो कार करो स्टार्ट اَسہِ حظ ट्रीटमेंट کوٚر ٹرٛیٖٹمٮ۪نٛٹ سٹاٹ کوٚر اَسہِ جنؤریَس منٛز ییٚتہِ جنؤری کٮ۪ن 3-4 رٮ۪تَن جنؤری پٮ۪ٹھ 4 رٮ۪تَن بیٖٹھٕس بہٕ ییٚتی جلندھرسٕے منٛز کیٛازِکہِ مےٚ کوٚر پانہٕ کَمپٕلیٖٹ رٮ۪سٹ ییٚتہِ چھِنہٕ یِم رٮ۪سٹ کَرنہٕ خٲطرٕ کَران زیادٕ زور کینٛہہ مگر بہٕ بیٖٹھٕس ییٚتہِ پانہٕ 4 رٮ۪تَن 4 رٮ۪تۍ کوٚر مےٚ 4 رٮ۪تۍ گٔیَس بہٕ کشمیٖر واپس 3 رٮ۪تَن بیٖٹھٕس تَتہِ بہٕ آیَس یور اگستَس منٛز تہٕ ییٚتہِ دِژ مےٚ ڈٮ۪لؤری سٮ۪پٹمبرَس منٛز دِژ مےٚ وۄنۍ کٔرۍ اللہ تعالیٰ ہن تۄہہِ 2 اولاد نریٖنا یعنی میل بیبی 2 عطا چلو الحمدُاللہ تہٕ یہِ ؤنۍتو تُہۍ وۄنۍ جناب رفیع صٲب کانٛہہ میسیج ما چھُ تُہٕنٛز مطلب یِم زَن تِم مرد حضرات چھِ یِمن حضراتن نہٕ بچہِ چھُ کَمہِ قٕسمٕچ میسیج چھِ حظ رفیع صٲب؟ بہٕ چھُس یژھان تِمن مردن ایڈوایز کرُن تِم گژھن پننٮ۪ن پاٹنرن یہِ مدد کرُن یعنی کہ ساتھ دِنۍ برابر. رفیع صاحب کا یہ کہنا ہے دیکھیے ناظرین یہ اس طرح کی میسیج دینا چاہتے ہیں کہ جو ابھی ہم نے ان کی یہ بات سنی کہ جتنے بھی مرد حضرات ہیں جن گھرانوں میں اس طرح کی پرابلم ہے ایک سوشل ایک سماجی طور ایک ایسا نقص بہت ساری جگہوں پہ دیکھا جاتا ہے جب بھی کسی گھر میں اس طرح کا واقعہ پیش آتا ہے اولاد وہاں پہ جنم نہیں لیتی ہے تو سب سے بڑا قصوروار پہلے ایک عورت کو ٹھہرایا جاتا ہے جب ایک مرد کو معلوم ہی نہیں ہے ارے بھائی وہ کہاں کھڑا ہے اس کی پوزیشن کیا ہے. یہ اولاد کا حصول جو ہے اولاد عطا کرنا خوشی عطا کرنا اس پہ پہلے ہونا چاہیے یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے پھر انسان کی کوششیں ہوتی ہے رزق دینے والا اللہ تعالیٰ ہوتا ہے لیکن رزق حاصل کرنے کے لیے ایک انسان کو کوشش تو کرنی ہے نا کمانا ہے نا جب کمائے گا تبھی تو کچھ کھا سکتا ہے. تو سیدھی سی بات یہ ہے کہ اس میں قصوروار ایک عورت کو نہیں ٹھہرانا ہے یہ ان کی میسیج ہے. تو ماہیہ جی آپ یہ بتائیے کہ آپ کا کس طرح کا پیغام ہے کس طرح کی میسیج ہے آج کے اس یہ جو مطلب ابھی خوشی آپ کو محسوس یہ اللہ تعالیٰ نے عطا کی. گۄڈٕ چھَس بہٕ اللہ تعالیٰ سُنٛد لاکھ لاکھ شُکُر کران کَرور شُکُر کران کہِ تٔمۍ دِژ مےٚ یہِ خوشی تٔمۍ بنوو میون گرٕ تہِ تٔمۍ بڑٕ سُدھٲر میٲنۍ زندگی تہِ بیٚیہِ چھَس بہٕ دعا کران کہِ اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ میانٮ۪ن دُنہیٖکٮ۪ن دُنہیٖکٮ۪ن شُرٮ۪ن ہٕنٛدۍ پاس میانٮ۪ن شُرٮ۪ن تہِ صحت خوش و خرم زندگی مِلٕنۍ تِمن تہِ بیٚیہِ تَمہِ پتہٕ چھَس بہٕ کران أپیٖل لُکن کہِ تُہۍ یِیِو یور تُہۍ یِیِو ییٚتہِ تُہۍ کرنٲیِو ییٚتہِ پنُن ٹرٛیٖٹمٮ۪نٛٹ تُہۍ کٔرِو ڈاکٹر صٲبس سۭتۍ کتھ یِہُنٛد پازِٹِو ایٹِچوٗڈ وٕچھِو یِمن سۭتۍ کٔرِو تُہۍ مشور ہر کانٛہہ چیٖز چھُنہٕ آسان زندگی منٛز مِلان خوشی چھنہٕ آسٲنی سان مِلان کینٛہہ اَسہِ کوٚر یوٗتاہ سفر تیٚلہِ مِلے اَسہِ خوشی اسلیے چھَس بہٕ وَنان یِمن کٔشیٖرِ منٛز یِم بے اولاد جورٕ چھِ یِم پریشانہِ حال چھِ پننہِ زندگی منٛز یِم سخ چھِ کران اللہ تعالیٰ ہس التجا بچن ہٕنٛدِ خٲطرٕ اَکہِ لٹہِ یِن تِم یور ییٚتہِ کٔرِنۍ یِمن ڈاکٹرن سۭتۍ مشورٕ یِمن سۭتۍ کٔرِنۍ مشور تَمہِ پتہٕ یِن تَمہِ پتہٕ کرِ یِمن تہِ اللہ تعالیٰ خوشی اولادٕچ خوشی مِلیو تۄہہِ. مایا جی تُہُنٛد کرو سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ رفیع صٲب تہِ تُہُنٛد کرو سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ تہٕ اللہ تعالیٰ ہس کرو یِہوے دُعا کہِ تُہٕنٛدۍ اولاد روٗزِنۍ باقین اولادن سان بصحت و سلامت. لاسٹس پٮ۪ٹھ چھَس بہٕ شُکریہ کران یِمہٕ وردان کِس سٹافس یِمو کوٚر واریاہ سپوٹ مےٚ واریاہ سپوٹ مےٚ بہٕ ٲسٕس واریاہ پریشان آسان ودان آسان یِمو کوٚر مےٚ واریاہ سپوٹ خاص کر ڈاکٹر وریش ڈاکٹر مالوِکا یِم ٲسۍ مےٚ ہمیشہِ وَنان کہِ ژٕ روز خۄش اللہ تعالیٰ دِیی ژےٚ خوشی اسلیے چھَس بہٕ شُکریہ سارنٕے ہُنٛد کران تُہنٛدِ وساقت سۭتۍ چھَس بہٕ سارنٕے ہُنٛد شُکریہ کران خاص کر اللہ تعالیٰ سُنٛد شکریہ. تو ناظرین جیسا کہ آپ نے ابھی جو ہم نے گفتگو کی ماہیہ جی کے ساتھ رفیع احمد کے ساتھ تو اسی نتیجے پہ ہم پہنچے کہ ہر کوئی جو بھی کوئی انسان کا گول ہوتا ہے مقصد ہوتا ہے تو اس سلسلے میں کوشش کرنی ہوتی ہے اس سلسلے میں انسان کو کشٹ کا سامنا بھی کرنا پڑے گا مشکلات بھی سامنے آ سکتے ہیں لیکن کسی گول کو حاصل کرنے کے حوالے سے انسان کی کوشش جو ہے وہ کوشش لگاتار رہنی چاہیے اور یہ کوشش جو ہے یہ کوشش وردان کی طرف سے جتنی بھی کوششیں ہیں ہم نے اس کے سینٹرز کے حوالے سے آلریڈی بتا دیا کہ اس کا سینٹر جو ہے مین سینٹر اس کا جلندھر میں ہے یہاں پہ اس کا اسٹے کیا جاتا ہے یہاں پہ ان کی بہت ساری فیسلٹیز ہے رہائش کے حوالے سے جیسا آپ نے سنا ماہیہ جی نے کہا کہ میں نے بہت ٹائم یہاں پہ گزارا آخر کار ان کو یہ خوشی حاصل ہوئی
تو اس کے بعد جو ہے جو بھی اس طرح کا کوئی کپل ہے, جو بھی ایسا کوئی گھرانہ ہے جہاں پہ اولاد نہیں ہے, جس گھر میں اس طرح کا کوئی مشکل ہے, پہلے وہ پر امید رہیں, اور پر امید رہنے کے ساتھ ساتھ وردان سے رابطہ کریں, ڈاکٹر وریش سے رابطہ کریں, اور ان کے جو باقی سینٹرز ہے, چاہے کسی بھی سری نگر کے سینٹر میں ان سے رابطہ کریں, جلندھر کے سینٹر میں رابطہ کریں, امرتسر کے سینٹر میں رابطہ کریں, ضرور انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشی نصیب ہوگی. ناظرین, ایک دفعہ پھر ویلکم ہے آپ کا, استقبال ہے آپ کا ہمارے اس خصوصی شو وردان میں. واپس چلتے ہیں ڈاکٹر وریش کمار صاحب. جیسا کہ آپ نے انٹرویو دیکھا, ان کے ساتھ گفتگو آپ نے دیکھی, اور ان کے چہروں پہ خوشی ہے کہ ان کو اولاد ملی. ہائی رسک ملٹیپل پریگننسی کے حوالے سے اگر ہم بات کرنا چاہیں گے, یا اگر ہمارے ناظرین اس حوالے سے جاننا چاہیں گے کہ ہائی رسک ملٹیپل پریگننسی کیا ہے, اس حوالے سے بتا دیجیے. دیکھیے فیاض صاحب, سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ جب ہم آئی وی ایف کرتے ہیں, آئی وی ایف میں ملٹیپل پریگننسی آنے کے چانسز جو ہیں وہ 10 سے 15% ہیں. جی, 100 پیشنٹس کا آئی وی ایف سے علاج کریں گے, 100 پیشنٹ اگر پریگننسی اچیو کرتے ہیں تو ان میں سے 10-15 پیشنٹ ایسے ہوں گے جن میں 2 یا کئی باری 2 سے زیادہ 3 تک بچے جو ہیں وہ رک جاتے ہیں. کیونکہ ہمارے یہاں پہ ڈبل ایمبریو ٹرپل ایمبریو ٹرانسفر پروگرام پہلے ہوا کرتا تھا, جی, اور اس پروگرام میں ہم کئی باری اگر جب 3 ایمبریو ٹرانسفر کرتے تھے تو کئی پیشنٹس کو ٹرپلٹ پریگننسی آتی تھی, بٹ ٹوین پریگننسی آنے کے چانسز بھی بہت پیشنٹس میں ہوتے ہیں. جی, اب جب کسی پیشنٹ کو جو 8-10 سال ہو گئے ہیں, کسی کی شادی کو پریگننسی ہوئی, اچانک ایک خبر آئی کہ مجھے پریگننسی ہو گئی, اور پریگننسی میں ڈاکٹر نے بتایا کہ مجھے 2 بچے ہونے کی امید ہو رہی ہے, تو پیشنٹ تھوڑے سے کانشیس ہو جاتے ہیں, تھوڑے سے ان کے باڈی میں چینجز جو ہیں وہ زیادہ فاسٹ ہونے شروع ہو جاتے ہیں, تھوڑا سا ان کے دماغ میں ڈر بیٹھ جاتا ہے کہ کیا میں 9 مہینے کا یہ جو سفر ہے بچوں کو لے کے, پریگننسی کو لے کے, یہ پراپر طریقے سے پورا کر پاؤں گی کہ نہیں کر پاؤں گی, کیا میں مینٹلی, کیا میں فزیکلی, کیا میں میڈیکلی ان سب چیزوں کے لیے فٹ ہوں کہ نہیں ہوں. سو پیشنٹ کو ہر چیز ٹائم ٹو ٹائم سمجھانا بہت ضروری ہو جاتا ہے ڈاکٹرز کے لیے. پیشنٹ کو اتنا کانفیڈنس دیا جاتا ہے کہ اس کو کسی طریقے کا کوئی ڈر نہ رہے, اس کو جتنی احتیاط ہیں, جتنے اس کی پریکاشنز ہیں, اس کے بارے میں اچھی طرح سے سمجھایا جاتا ہے, کس طریقے سے اس کو اپنا نارمل روٹین, گھر کا کام, روٹین کا جو کام ہے, دن کی جو بھی کھانے پینے کا جو احتیاط ہے اس کو کیسے برتنا ہے, اس کو کس طریقے سے اپنی ڈے ایکٹیویٹیز کو کنٹینیو رکھنا ہے, اس کے بارے میں پیشنٹ کو ایجوکیٹ کرنا بہت ضروری ہے. نارملی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب ہائی رسک پریگننسی آتی ہے, پیشنٹ کئی باری نیگلیجنس کے کارن اپنی پریگننسی میں کئی باری نقصان اٹھا لیتا ہے, کئی باری پریگننسی خراب. نیگلیجنس جیسے ٹریولنگ کر جاتے ہیں, کئی باری بہت زیادہ سیڑھیاں جیسے چڑھ گئے, ایگزاسٹ ہو گئے, زیادہ کام کر لیا, پیروں کے باہر زیادہ بیٹھ لیے, کئی باری جس کو کہتے ہیں بھارا کام اٹھا لیا, سو ریگولر ریسٹ نہیں کیا, گھر میں نارمل طریقے سے نہیں رہے, اس کے بعد جو کھانے پینے کے لیے کچھ پریکاشنز ہیں ان کو فالو نہیں کیا. تو بہت سارے ایسے ریزنز ہیں جس سے ایک ہائی رسک پریگننسی کے اوپر سوال کھڑا ہو سکتا ہے, ایک خطرہ پیدا ہو سکتا ہے. سو ہائی رسک پریگننسی مینجمنٹ میں وردان کی جو ٹیم ہے, جس میں کاؤنسلرز ہیں, ہم لوگوں کے کنسلٹنٹ ڈاکٹرز ہیں, جو جینیٹسسٹ ہیں, جو ڈائٹ کنسلٹنٹس ہیں, یہ سارا جو پیشنٹ ہیں ان پیشنٹس کو, ایسے پیشنٹس کو بہت پراپرلی ڈے ٹو ڈے ایجوکیٹ کرتے ہیں تاکہ ان کو ہر چیز جو ہے اس کے بارے میں پتہ ہو, کس طریقے کی ڈائٹ, کس طریقے کی دوائیوں کا استعمال, کیسے دوائیوں کا استعمال کرنا ہے. یہ سب چیزیں جو ہیں وہ پیشنٹ کو ایجوکیشن میں لے کے جاتے ہیں تاکہ اس کو کسی طریقے کی کوئی انسیکیورٹی فیلنگ نہ ہو. اب جس پیشنٹ کی آپ بات کر رہے ہیں, بیسیکلی اس پیشنٹ نے بہت سارا علاج کرایا کشمیر میں, 8 سال اس نے بتا دیا کہ 8 سال. اس کے بعد پھر آپ سے کیسے, انہوں نے انٹرویو میں یہ کہا کہ ہم نے کہیں پہ ایڈ دیکھا, کہیں پہ بات دیکھی کہ مطلب آپ کے حوالے سے بات ہوئی, پھر ان کا کوئی دوست تھا وہاں پہ, انہوں نے اس سے نمبر ڈائل کیا, پھر کس طرح سے ان کا سفر چلا؟ بس وہیں سے جب ہمارا, کیونکہ کلینک سری نگر میں تھا, تو جب یہ میرے پاس پہلی بار ہی آئے تو انہوں نے اپنی پوری ہسٹری دی کہ ایسے کشمیر میں علاج کروایا, اس کے بعد جموں گئے اپنا علاج کروانے کے لیے, وہاں پہ بھی ان کو کامیابی حاصل نہیں ہوئی, نراش ہو کے واپس آ گئے. وردان کے بارے میں سنا,
میرے پاس آئے, ان سے ساری بات چیت ہوئی, گفتگو ہوئی, اور پھر اس کے بعد ان کا سارا جو ٹریٹمنٹ تھا وہ کشمیر میں ہی شروع کیا گیا. ان کے سارے ٹیسٹ وغیرہ جو تھے وہ وہیں لیے گئے, ان کی دوائیاں شروع کی گئی تاکہ یہ پراپر طریقے سے آئی وی ایف کے لیے تیار ہو جائے. الٹیمیٹلی پھر جلندھر آئے, جلندھر آ کے ان کا آئی وی ایف کا پروسیجر ہوا. سب سے بڑی بات کہ 8 مہینے یہ یہیں پہ جلندھر میں ہی رہے کہ ہمیں اپنا بچہ لے کے ہی واپس جانا ہے. سو 1-2 باری گئے ہیں کشمیر, 10-15 دن رہ کے پھر واپس آ جاتے تھے کہ ہم کو جلندھر میں رہ کے آپ کی جو ہائی رسک پریگننسی کیئر یونٹ ہے اسی میں رہنا ہے, ہم اپنا کھانا پینا جو بھی ہے وہ اسی طریقے سے آرگنائز کریں گے, جیسے دوائیاں یوز کرنی ہیں اس کو ویسے ہی فالو کریں گے. سو پراپرلی جو بھی ان کو گائیڈ لائنس دی گئی, جو بھی ان کو انسٹرکشنز دی گئی, ان کو فالو کرتے رہے. مجھے بہت خوشی ہے کہ کشمیر کا پہلا پیشنٹ, پریگننسی تو بہتوں کو ہوئی ہے, 2 بچے بہت پیشنٹس ہیں, سو ان کو بھی جڑواں بچے ہوئے. دونوں بچے خوشحال ہیں, دونوں بچے تندرست ہیں, ہیلدی ہیں, نارمل ہیں, مائیا نارمل ہے. اینڈ میرے خیال سے اب بچوں کو جب تک وہ 2-3 مہینے کا پال نہیں لیں گے, مجھے یہ بتایا گیا کہ وہ 2-3 مہینے اور یہاں رہیں گے تاکہ بچے اچھی طرح سے گرو کر جائیں اور اس کے بعد وہ کشمیر جائیں گے. ضرور. تو یہ بتائیے کہ جو ابھی نیگلیجنس کی جو ہم نے بات کی, ناظرین آپ دیکھتے رہیے کہ ڈاکٹر صاحبن یہ زن انفارمیشن خاص ون کی یم زن ہائی رسک پیشنٹس چھ, ہائی رسک پیشنٹن ضروری امہ کتھ خاص خیال تھاون کہ تمن احتیاط ورتاون. احتیاط کت سلسلس مجھ ورتاون؟ احتیاط یعنی تمن ہیرن زیادہ کھسن, تمن دور زیادہ کرن, تمن پریشر زیادہ گھن, تو پرٹیکولرلی گھن تمن سائیکولوجیکل زیادہ افیکٹ. تو سائیکولوجیکل افیکٹ جو ہے کیا ہائی رسک پریگننسی میں سائیکولوجیکل پریشر جو ہے؟ ڈیفینیٹلی سائیکولوجیکل افیکٹ ضرور ہے, کیونکہ ایک پیشنٹ جو ایک لیڈی ہے جس نے 8-10 سال پریگننسی کا نام نہیں سنا, اس نے کبھی امید بھی نہیں کی تھی کہ اس کو بچہ رکے گا, اچانک وردان میں آئی وی ایف کرایا یا وردان میں ٹریٹمنٹ کرایا اور اس کو پریگننسی ہو گئی, تو احتیاط جو ہے احتیاط تو اس کو استعمال کرنا ہی پڑیں گے, احتیاط تو چاہیے. سو کس طریقے کے احتیاط چاہیے وہ ڈاکٹرز ٹائم ٹو ٹائم ان کو بتاتے رہتے ہیں. ہمارے پاس ایک پرٹیکولر ٹیم ہے جو ہائی رسک پریگننسی مینجمنٹ ٹیم, جس کو ہم لوگوں نے ایسے پیشنٹس کے لیے رکھا ہے جن میں پریگننسی جو ہے وہ ہائی رسک ہے. مے بی بیسیکلی بیکاز آف ایج ہو سکتی ہے, بیکاز آف ہائپر ٹینشن بلڈ پریشر ہو سکتی ہے, مے بی بیکاز آف ڈائبٹیز ہو سکتی ہے, مے بی پرانی ہسٹری ہو سکتی ہے کہ ان کو باری باری پہلے پریگننسی ہوئی اور ہر باری وہ ابارٹ کرتے چلے گئے. اب کس طریقے کی اس پیشنٹ کو پرابلم ہے, کس طریقے کی اس کو پریکاشنز چاہیے, اس کے بارے میں پیشنٹ کو بہت کلیئرلی پہلے ہر چیز سمجھائی جاتی ہے. ان کی میڈیکیشن اس طریقے سے ڈیسائیڈ ہوتی ہے اور اس کے بعد ان کو ٹریٹمنٹ دیا جاتا ہے تاکہ وہ 9 مہینے تک اپنے پریگننسی کو سیف رکھ سکیں اور ایک ہیلدی بچے کو جنم دے سکیں. آخری آپ سے ڈاکٹر صاحب یہ میسیج چاہیں گے ان پیشنٹس کے لیے جو ہائی رسک, جن کو اس طرح کا مطلب مشکل پیش آ سکتا ہے, کہ کس طرح کا میسیج ہے آپ کا ان کے لیے؟ دیکھیے, جب کوئی بھی پریگننسی میڈیکل اسسٹنس سے ہوئی ہو, ڈاکٹرز کی میڈیکیشن سہایتا سے ملی ہو, تو اس کو ہمیشہ ہم ایک پریکاشن یوز کرنے والی پریگننسی مانتے ہیں, ایک ہائی رسک مانتے ہیں, تاکہ پیشنٹ کو کبھی اویئرنیس نہیں ہوتی کہ ان میں کس طرح کی کمپلیکیشنز آ سکتی ہیں. سو ایسے پیشنٹس جن میں کسی ٹریٹمنٹ سے پریگننسی آئی ہو وہ ڈیفینیٹلی ایک ہائی رسک پریگننسی ہے. ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ پیشنٹ کئی باری اتنی نیگلیجنس یوز کرتے ہیں کہ ان کا بچہ جو ہے وہ 9 مہینے تک نہیں بڑھ پاتا اور کئی باری پری میچور ڈیلیوری ہو جاتی ہے اور بچے کا نقصان ہو جاتا ہے. 2-3 پیشنٹس کشمیر سے جن کو ہر طریقے کی احتیاط برتنے کے لیے بولا گیا, ان کی نیگلیجنس کے کارن ان کا پریگننسی کا لاس ہوا. دکھ ان کو تو جو ہونا ہے, ہم لوگوں نے جتنی محنت کی ہوتی ہے ایک پیشنٹ کو پریگننسی تک لے کے آنے میں, ہمیں اس سے زیادہ دکھ ہوتا ہے, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ایک پریگننسی کرنے کے لیے کتنی مشقت کرنی پڑتی ہے. پیشنٹ کے پیسے لگتے ہیں, پیشنٹ کا ٹائم ضائع ہوتا ہے, پیشنٹ ایک امید سے آتا ہے ہمارے پاس, اور اچانک جب وہ امید ٹوٹتی ہے تو ڈیفینیٹلی ایک بہت بڑا لائف کو جھٹکا ہے, لائف کو ایک بہت بڑا سیٹ بیک ملتا ہے. سو میری ہمیشہ ایسے پیشنٹس کو ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ جب اس طریقے کی پریگننسی ہو تو اب پلیز اپنے ڈاکٹرز کو فالو کریں. جن ڈاکٹرز نے آپ کا ٹریٹمنٹ کیا ہے, جہاں سے آپ کو پریگننسی ہوئی ہے,
کوشش کریں کہ آپ اپنا ٹریٹمنٹ انہی کے ساتھ کنٹینیو کریں, انہی کی گائیڈنس کے ساتھ اپنی پریگنینسی کو آگے بڑھائیں. سری نگر میں ہمارا کلینک ہے, سو جو بھی پیشنٹس آئی وی ایف کرا کے یا کسی بھی ٹریٹمنٹ سے پریگنینسی اچیو کر کے جب واپس کشمیر جاتے ہیں تو ہمارے کلینک میں ان کا پریگنینسی کا دھیان جو ہے وہ ہم خود رکھتے ہیں تاکہ ان کو ایک ہیلدی بچہ مل سکے اور وہ ہماری گائیڈ لائنس کو فالو کریں. ڈاکٹر وریش کمار صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. آج کے پروگرام میں آپ نے ہمیں جانکاری دے دی اور خاص طور سے خوشی اس بات کی ہوئی کہ جو ہمیں اس کپل ملا, ان کے ساتھ کپل جو ملا, ان کے ساتھ جو ہم نے بات کی کہ جڑواں بچہ انہیں ملا ہے, تو آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو. ناظرین محترم, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں آدھے گھنٹے سے دیکھا. اگر آپ کو بھی اس قسم کی کوئی سمسیا ہے, آپ بھی جو سری نگر میں ان کا سینٹر ہے وہاں کا نمبر 7814-792-726 ڈائل کر سکتے ہیں. اگلے شمارے میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے خدا حافظ.